नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आरिफ कमाल नून हैं, जिन्होंने हमारा खुश दिली से इस्तकबाल करने के बाद हमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए लिए गए इक़दाम के हवाले से आगाह किया। आप भी जानिए। राना साहब, ये बताइएगा कि बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बेसिकली मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है लोधरा है और सब डिवीजन कैरोड पक्का, वहाँ पे हमारा गांव है, मौजा है, नौकाबिलपा, वहाँ पे तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो वकालत में कैसे आ गए? वकालत में चूंकि फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा जिम्मेदारा था और बाकी उस वक्त क्योंकि वो वकील एक बड़ी पावर समझते थे, तो इस वजह से फिर इधर ही आए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो CSS कर जाते हैं कि चलो जी ब्यूरोक्रेट्स बन जाएं, और कुछ पुलिस में चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो जिसको कहीं दाखिला नहीं मिलता था तो वो लॉ में ले लेते, हम उनमें से तो ये जो है जी, कहीं दाखिला नहीं मिलता था तो वो लॉ में आ जाते थे। क्या अब ये बदल गया? बिल्कुल बदल गया, चूंकि ऐसी बात नहीं, वहाँ पे उस वक्त भी थी, लेकिन अब भी, अब चूंकि वो एक बाय प्रोफेशन एक 5 साल का हो गया है और उसमें सारा अब इंग्लिश में हो गया, जिस वजह से थोड़ा सा हालात भी थे वकील की 2007 के बाद इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहमियत हो गई, इस वजह से उसको फिर तब्दीली भी आ गई। अच्छा राना साहब, आपकी फैमिली में आपने जैसे जिक्र किया, भाई भी हैं आपके भांजे भी हैं, तो कभी प्राइवेट मीटिंग होती है जब आप बैठते हैं तो उनको क्या नसीहत करते हैं? उन्होंने वकालत एग्रेशन वाली करें कि या फिर वो जो मुकालमे वाली, अपनी नॉलेज वाली, अपनी आप जाके अपनी दलाइल देते हैं जजेस के सामने, वो वाली वकालत बेहतर है? वकालत तो दलाइल के साथ ही है जी, जोर वाली तो कोई वकालत नहीं है जी। हमेशा आर्ग्यू में फोर्स होनी चाहिए, फोर्सफुल अंदाज से आर्ग्यू नहीं होना चाहिए, ये तो ओवरऑल। और वहाँ पे उनको भी यही बात कहते हैं कि आप जो है ना, अपनी बात में इतना वेट पैदा करें, इतना वज़न पैदा करें कि आगे जो भी है, जज है या किसी ज़ाती लाइफ में भी, वो कन्विंस हो, ना कि आप उनको अपने जोर से और उससे मनवाएं। आपका आइडियल कौन है? मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं मेरे आइडियल। वकालत की बात करूं तो इसके अंदर वकालत में जो जिसको मैं अपना आइडियल समझता हूँ, वो चौधरी परवेज आफ्ताब साहब थे मुल्तान में। उनका जो स्टाइल था आर्ग्यू करने का, केस को प्रेजेंट करने का और बात करने का, वो इतने मतलब धीमे अंदाज से बात करते थे। और हमारे एक उस्ताद भी थे, बड़े सीनियर भी थे, मरहूम नज़ीर सिद्दीकी साहब, उनका स्टाइल गुफ्तगू का और बात करने का, चाहे वो जज भी रहे, तो इस अंदाज से बात करते थे कि आगे वाला कभी खौफ महसूस नहीं करता था, वो दिल की बात करता था। तो मेरे आइडियल नज़ीर सिद्दीकी साहब और परवेज आफ्ताब साहब। इससे हटके, वकालत के शोबे से हटके, कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको आप आइडलाइज करते हैं? इसमें बहुत सारे, हर प्रोफेशन में इमरान खान को ये समझता हूँ कि वो आइडियल पर्सनैलिटी है, कई हवाले से। मसलन उनके कौन से ऐसे हवाले हैं जिसकी वजह से आप उन्हें आइडियल समझते हैं? वो देखें, वो जो एक तो उनका जो फी ज़माना मेरिट की बात करते हैं और वो मेरिट पे कोशिश भी करते हैं। आप भी इस बात को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि इस दौर में, इन हालात में मेरिट को आगे लेके आना बहुत मुश्किल है। ये बातें करने की हद तक तो है, अदरवाइज ये जो है ना जी, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे जिस अंदाज से डिटरमिन हो जाते हैं, तो ये एक बड़े आदमी की निशानी है। इब्तदाई एजुकेशन? जी सर। और फिर जो है कि आप हायर एजुकेशन वो कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई अपने गांव के स्कूल से की, फिर तहसील कैरोड पक्का में मैट्रिक की, FA की, BA मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से किया, गवर्नमेंट का, और ज़िक्र यूनिवर्सिटी लॉ किया। दुनिया में कहीं और भी गए, सफ़र किया, कहीं एजुकेशन हासिल की? एजुकेशन के हवाले से नहीं गया, इधर प्रोसिक्यूशन के हवाले से और वहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस के हवाले से मैं गया था उधर हेग, हॉलैंड में, नीदरलैंड में। फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन के हवाले से मैं गया था इंग्लैंड में। तो पाकिस्तान के अंदर इसकी रीजंस क्या है? क्या ऊपर के लेवल से आप समझते हैं कि बहुत कुछ होना चाहिए, या फिर अवाम इस तरह की है कि वो लॉ अबाइडिंग नहीं है? इसमें एक तो बात ये है कि जो लॉज हैं, लॉज मौजूद हैं, सिर्फ इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इसमें लॉज में भी आप चूँकि बेहतरी होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हालात चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा
آئی ٹی انوالو ہو گئی ہے, باقی چیزیں انوالو ہو گئی ہیں, تو لاز میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹرنس کے حوالے سے لوگ بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ. ڈیٹرنس کا وہ ماحول نہیں ہے جو باہر ہے, کیونکہ یہاں پہ جو اب استغاثہ نے جو اپنا کیس ثابت کرنا ہے, وہ جو کہ ہماری جو ججمنٹس آ گئی ہیں ان کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ ہائی پیڈسٹل پہ ہے. استغاثہ کے لیے بہت مشکل ہے اس ہائی پیڈسٹل کو میٹ ود کرنا. اسپیسیفکلی یہ پچھلے 2-3 سالوں میں جیسے کھوسا صاحب نے جو ججمنٹس دیں, 4-5 ججمنٹس ان کی جو ہیں وہ لینڈ مارک ججمنٹس بھی کہا جا سکتا ہے ان کو, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت استغاثہ کو ثابت کرنے کے لیے مستحق کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں بھی ہیں. ایک ان کی ججمنٹ ہے فلسس سونو فلسونی بس. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر گواہ کی شہادت کسی حد تک اگر جھوٹی ثابت ہوئی تو اس کی پوری شہادت ڈسکارڈ. اگر کسی ایک بندے کی حد تک اس کی شہادت جھوٹی ثابت ہوئی تو پورے کیس کی. تو اس میں جتنا فائدہ 302 کے ملزمان کو اور ہینیس کرائم کو ہوا ہے, وہ اسی طریقے سے ایک ججمنٹ آئی جوائنٹ انویسٹیگیشن پریڈ کے حوالے سے کہ نہیں ہونی چاہیے, وہ 302 جو ڈکیتی کے ملزمان تھے ان کو بڑا فائدہ ہوا. اسی طریقے سے نارکوٹکس میں ایک ججمنٹ آئی جس میں منصور شاہ صاحب نے بھی, اور اب اس میں کافی امپلیمنٹیشنز کی بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ چینجز بھی آئی ہیں کہ پروٹوکول کو میٹ ود نہیں کیا جا, جس وجہ سے بہت زیادہ کیس CNSA کے نارکوٹکس کے بری ہوئے. تو ان حالات میں پروسیکیوشن کو استغاثہ کو اپنا کیس ثابت کرنے میں بہت زیادہ ہائی اسکل چاہیے, جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس معیار کی. ایک ٹرم چلتی ہے کورٹ آف لا اور کورٹ آف جسٹس. ہمارے یہاں پر کورٹ آف لا ہے یا کورٹ آف جسٹس ہے؟ یہاں پہ تو کورٹ آف لا ہے. کورٹ آف جسٹس, کورٹ آف لا تو یہی ہے کہ آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا پیپر جسٹس کرنا ہے. اور جو کورٹ آف جسٹس ہے اس نے دیکھنا ہے کہ ہاں اگر اس نے جرم کیا ہے, چاہے اس کے خلاف ایویڈنس اس معیار کی نہیں بھی صحیح, تو اس کو سزا ملی. یہاں پہ تو کورٹ آف لا ہے, کورٹ آف جسٹس نہیں ہے. اس میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جی پولیس جو ہے ملزمان کے خلاف ایویڈنس ہی صحیح نہیں اکٹھی کرتی, یا کیس نہیں صحیح بناتی, انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کرتی. اب پولیس والوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی پروسیکیوشن والے ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ کو کہاں پہ فالٹ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ریزننگ ہے ایکوٹل کی یا کنوکشن نہ ہونے کی, اس میں کوئی ایک وجہ نہیں ہے. یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا حصہ زیادہ ہے اور کسی کا حصہ کم ہے. اس میں پولیس کا بھی ایک کردار ہے, اس میں پروسیکیوشن کا بھی ہے, لوگ ریزائل کر جاتے ہیں, کمپرومائز ہو جاتا ہے, باقی چیزیں بھی اس میں ہیں. اس میں یہ فیکٹرز تو سارے ہیں, اس میں پولیس بھی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کا حصہ زیادہ ہو, پروسیکیوشن کا کم ہو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ رول ان تمام اسٹیک ہولڈرز کا, ان کو جوائنٹ ایڈونچر کے ساتھ, جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ ہم اپنا گول کوئی مکالمہ آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر؟ نہیں, مکالمہ تو ہماری آپس میں ایک کوآپریشن, پولیس پروسیکیوشن کوآپریشن کی میٹنگز بھی اب ہوتی رہتی ہیں. ماشاءاللہ یہ جو ہمارے نئے IG صاحب ہیں انعام غنی صاحب, یہ بھی کافی اس حوالے سے ریئلسٹک بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ بھی ہم ساتھ یہاں کے بھی. تو اگر ہم فرام دا ڈے فرسٹ سے پولیس اور پروسیکیوشن کارپوریشن کے ساتھ چلیں گے, تو جو وہ ایسی جو ہوں گی کمی کوتاہیاں جس میں فلاز رہ جاتے ہیں, جو کہ کیونکہ جو پروسیکیوٹر ہے یا پروسیکیوشن کے پاس جب کیس آنا ہے تو وہ اس وقت تقریباً انویسٹیگیشن ہو چکی ہوتی ہے. 173 کی رپورٹ جب سبمٹ ہونی ہے تو اس وقت پروسیکیوٹر کے پاس آنی ہے, تو پہلے اس نے اپنے آبجیکشن اس پہ ریز کرنے ہیں, وہ اس کی ریڈرسل کرے گا IO, اور پھر اس کے بعد اس نے 97 لکھ کے کورٹ میں سبمٹ کرنا ہے. تو اس وقت کافی ایسی ہوتی ہیں کیا لوپ ہولز, فلاز وہ رہ گئے ہوتے ہیں, وہ اس وقت فل ہی نہیں ہو سکتے. تو جس وجہ سے الٹیمیٹ اس کا بینیفیشری خیال میں کیا ہونا چاہیے, جو پروسیکیوٹر ہے وہ انویسٹیگیشن کی سطح کے اوپر ہی پلیس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور اس کو دیکھے کیس کو؟ میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو ہینیس اوفینسز ہیں, جو ہی FIR لاج ہوتی ہے, اب اس میں CTD کے حوالے سے ATA کے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں فرام دا ڈے فرسٹ سے پروسیکیوشن اور جو CTD پولیس ہے ان کی کوآپریشن ہے, اور ماشاءاللہ وہاں پہ ریٹ
ہمارا کنوکشن کی بھی بہت بہتر ہے اور وہاں پہ ڈیٹرنس بھی پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اب پولیس کے ساتھ بھی ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی ہائی پیڈسٹل کا ہے, ہائی پروفائل کیس ہے, تو فرام دا بگننگ پولیس اور پروسیکیوشن کی کوآپریشن ہونی چاہیے اور ایسے لوپ ہولز یا فلاز نہ رہیں جن کی آگے جا کے وہ. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا رول یہ ہے کہ پولیس کا کیس جو ہے وہ درست بنے اور وہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو اس کے اندر کوئی لوپ ہولز نہ رہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے, لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے, پروسیکیوشن کا ایک رول بھی یہ بھی ہے کہ ایک اگر شخص جو ہے وہ بے گناہ ہے تو وہ پروسیکیوشن اگر پولیس خلاف جا رہی ہے تو پروسیکیوشن اس کو بتائے کہ جی یہ لوپ ہولز ہیں یا یہ کیس. بالکل ہے, وہ رول نظر نہیں آتا. یہ پروسیکیوشن کا سلوگن ہی یہی ہے کہ کوئی بندہ جو اگر قصوروار ہے گناہ تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اگر کوئی بے قصور ہے تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. پروسیکیوشن کا سلوگن یہی ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مستغیث کے ساتھ ہیں اور ہم نے کنوکشن ہی کرانی ہے, یہ ہمارا کوئی ایسی. ہم کہتے ہیں کہ آن میرٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, اگر کوئی بے قصور ہے تو اس کو. اچھا رانا صاحب, آپ کا پوائنٹ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس پریس کانفرنس کرتی ہے, پولیس کی طرف سے ملزم پکڑے جاتے ہیں, ان کے خلاف بہت بڑے کیسز بنائے جاتے ہیں, بہت کچھ بتایا جاتا ہے. 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ کے بعد ہم انہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ آزاد ہو کے پھر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں. اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہم فکس کریں؟ اس میں یہ جو ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ سارے پہ اس کی ذمہ داری فکس ہوتی ہے. آپ فرام دا بگننگ سے لے کے ایف آئی آر لانچ ہونے سے, پارٹیز سے لے کے اینڈ, دیکھیں اس میں پارٹیز کا بھی وہ تعاون نہیں ہوتا جو ڈیو بنتا ہے, پھر انویسٹیگیشن اس معیار کی نہیں ہوتی, پھر ہو سکتا ہے پروسیکیوشن بھی اس معیار کی نہ ہو, پھر جو آگے ایک جو لاسٹ اسٹیج آتی ہے ٹرائل کی اور کورٹس کے حوالے سے بھی ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس حوالے سے وہاں پہ جو ان کا معیار ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, جس وجہ سے پھر یہ یعنی کافی ایٹ دا اینڈ وہ رزلٹ آپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہوگا, یہ باتیں چلتی رہیں گی, لیکن تھوڑی سی ذاتی باتیں بھی ہم آپ سے پوچھ لیں. آپ کی کامیابی میں کس کا رول سب سے زیادہ؟ والدین کی دعائیں جی. وائف کا کوئی رول ہے؟ بالکل سر, وائف تو لائف پارٹنر ہے اور اس کا بھی بالکل رول ہے. اچھا, جب یہاں پر کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو میں نے دیکھا ہے کافی آپ کو انوالو رکھتا ہے کام, تو گھر والے گلا نہیں کرتے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے؟ یہ گلا تو تقریباً عرصے سے ہے, چونکہ پہلے بھی یہ ہے کہ پالیٹکس میں بھی رہے, وکالت بھی, چونکہ عرصہ 2004 میں فرسٹ ٹائم میں ممبر بار کونسل بنا, وہاں سے باہر رہنا. اب تو یہ سمجھے کہ ہم یوز ٹو ہو گئے. وہ یوز ٹو ہے, گھر والے یوز ٹو ہو گئے, وہ یہی سمجھے, آپ نے ان کو عادت ڈال دی ہے اس کی. اچھا, کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ جو وقت پہ مل جائے سر. ایک ہوتا ہے نا جی, وہ مجھے مرغی پسند ہے جی, کسی کو گوشت پسند ہے, کوئی کڑھائی پسند ہے جی, چائنیز. جو اس میں سبزی زیادہ سر, اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جی بالکل, بھنڈی گوشت اور یہ زیادہ, اور بھنڈی گوشت. ویسے جب ٹائم آپ کو ملتا ہے تو کیا شاعری ہے کہ وکالت کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, یا پھر کبھی کسی وقت ہوتا ہے نا میوزک سن لیا, کوئی شاعری پڑھ لی؟ ایک وقت تھا سر, آج سے 10 سال پہلے کوئی میوزک وغیرہ سن لیتے تھے, اب تو کوئی ٹائم نہیں ہے. موڈ نہیں کرتا, اس پروفیشن میں اتنی انوالومنٹ ہو گئی ہے کہ انوالومنٹ اتنی ہوگی سر, انوالومنٹ اتنی ہوگی, ٹائم نہیں ملتا. اور سچی بات ہے, بعض اوقات تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار کبھی اتنا ٹائم لے, پورا بندہ. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اس پروفیشن میں بڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ ہے, اور کچھ ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف فش, یعنی فش آؤٹ آف واٹر رہتا ہے کہ یار میں ہر وقت کیا بس کوٹ ہی پہنا ہوا ہے اور بکس ہی پڑھ رہا ہوں اور لا, اور یہ, پھر کسی وقت انسان اپنے لیے بھی ٹائم چاہ رہا ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے ہوتا ہے؟ بالکل جی, بالکل ہوتا ہے. اور میری سب سے بڑی جو ہے نا جی انٹرٹینمنٹ سمجھیے, وہ جو ہمارے پرانے دوست ہیں, مطلب شروع سے ان کے ساتھ جو ٹائم گزارا, وہ سب سے میرے لیے سب سے وہ چارجنگ. اور اچھا, دوست تو بنتے ہیں نا آپ کے شروع میں بھی ہوتے ہیں, جو اصل کہا تو یہ جاتا ہے کہ بچپن کے دوست ہوئی ہوتے ہیں. اچھا, پھر پروفیشن ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے بندہ کہ پروفیشن میں بھی تو دوست بن جاتے ہیں نا. پروفیشن بالکل دوست, سارا دن ہم زیادہ اچھا ٹائم کس کے ساتھ گزرتا ہے؟
ज़्यादा अच्छा तो टाइम उन पहले वाले दोस्तों के साथ गुजरता है सर. प्रोफेशन वाले दोस्तों के साथ भी अच्छा टाइम गुजरता है, लेकिन जो पहले वाले दोस्त हैं, मेरे भी 3-4 दोस्त हैं जो अब तक भी चल रहे हैं, और हम वो तो यहाँ से फिर क्या करते हैं, लाहौर से चले जाते हैं अपने उधर इलाके में चाहते हैं कि यहाँ उनको बुला लेते हैं, किस तरह टाइम गुजारते हैं? कुछ दोस्त इधर ही आ गए हैं सर, वो मेरे से पहले आए हुए थे, कुछ उधर मुल्तान हैं, बस इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं. प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे, कितने लोग हैं इस वक्त पंजाब के अंदर प्रोसिक्यूशन को डील कर रहे हैं? तकरीबन जी ये जो हमारी प्रोसिक्यूशन है पंजाब की 1100 लोगों पे मुश्तमिल है इस वक्त. जो प्रोसिक्यूटर साहबान ADPP से लेके ADPPs, DDPPs, DPs और DPG और APG साहबान, आते ये तकरीबन 11. ये वकालत करके आते हैं, ये किस तरह आते हैं यहाँ पे? ये थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन 2010 की एक जजमेंट है इफ्तिखार चौधरी साहब की, जिसके बाद अब पहले पॉलिटिकल थी भर्ती होती थी पहले, जब ये 2006 में एक्ट आया तो उसके बाद जो है इसके लिए वकील होना मस्ट है जी. बिल्कुल वकील होना मस्ट. उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू तमाम अब जो पोस्टिंग होती हैं वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं सर. अच्छा, आप वैसे तो प्रोसिक्यूटर जनरल है, लेकिन कहा यही जाता है कि प्रोसिक्यूटर्स की जो इवन तैनाती है अदालतों के अंदर वो भी आपके हाथ में नहीं है, ये ऊपर सेक्रेटरी के पास होती है. हालांकि एक्ट बताता है कि जी ये पावरफुल जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल ही होता है. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. वो जितना भी प्रोसिक्यूटोरियल वर्क के हवाले से है वो प्रोसिक्यूटर जनरल का इख्तियार है और मैं उसको यूज़ करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं. अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि एक बात की जाती है देखिए प्रोसिक्यूटर जनरल तो है, प्रोसिक्यूटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, गाड़ियाँ मौजूद नहीं है, इवन बहुत सारी जगहों पर तो अपने ज़ाती कोई दफातर भी मौजूद नहीं है, और ऐसी जगह भी नहीं कि जहाँ वो आराम से एक प्रॉपर तरीके से बैठ सकें. ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर देखा जाए प्रोसिक्यूशन को बाकी डिपार्टमेंट के हवाले से, एक मिसाल ही ले लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट के हेड्स होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसको हेड कर रहा होता है, DPO, DCO, और ये लोग भी उसके मेंबर हैं, और इस तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर भी उसका मेंबर होता है. तो बाकी लोग जाहो जलाल के साथ उसमें आ रहे होते, तो हमारा प्रोसिक्यूटर जो है वो भी फाइल अपनी उसमें लिए, हाथ में लिए, वो भी जा रहा होता है. नहीं तो ये ज़ाहिरी बात है कि दुनिया के अंदर प्रोसिक्यूटर का जो महकमा है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लिंक है आपकी इन्वेस्टिगेशन, पुलिसिंग और फिर दरमियान में ये. नो डाउट, अक्सर जगह पे जो प्रोसिक्यूटर को हमेशा इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर समझा जाता है. अगर बाहर का सिस्टम देखें तो अक्सर जगह पे प्रोसिक्यूटर, लेकिन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ये भी माशाल्लाह, इसमें जो हमारे सिटिंग इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं, यही हमारे जो प्रोसिक्यूशन मिनिस्टर हैं जो ज़हीर साहब, और इनका बड़ा रोल है इस 2006 के एक्ट में. क्योंकि ये 2006 का एक्ट जब आया था तो उस वक्त राजा बशारत साहब थे, तो इनका मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन के वजह से इनका बहुत ज़्यादा रोल है. इन्होंने ये एफर्ट्स की और जिस वजह से ये इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन एक्ट भी आया 2006 में, और प्रोसिक्यूशन भी. गुज़िश्ता 1.5 साल से आप इस सीट पर हैं, आपने क्या इनिशिएटिव लिए? एहसन साहब, जब मैं यहाँ पे आया तो जो सबसे मेरी आज तक भी एक है कोशिश भी है, और इंशाअल्लाह कोशिश इसको पूरी करने के लिए अपनी दिन रात में कोशिश भी कर रहा हूँ. मैं कहता हूँ कि एक ले मैन को एक जब प्रोसिक्यूटर पे इतना एतमाद आ जाए, वो कहे कि जनाब जो प्रोसिक्यूटर मौजूद है वही मेरा केस डिफेंड करेगा, उसको प्राइवेट काउंसिल ये ना रखना पड़े, उसके लिए उसका अपना चॉइस है. लेकिन मैं कहता हूँ कि हम प्रोसिक्यूशन को इतना बेहतर करें, उसकी लेवल इतनी बेहतर करें कि वो उस पर ट्रस्ट करें. एक बात. दूसरी बात, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, प्रोसिक्यूटर्स के हवाले से, जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी कोशिश मैंने भी की. पहले वाले दोस्तों सब ने पहले यहाँ पे जस्टिस सदाकत अली खान साहब भी रहे हैं प्रोसिक्यूटर जनरल, एक्टिंग हमारे जस्टिस जावेद घुराल साहब भी रहे हैं जस्टिस साहब, इस तरीके से मेरे से पहले एहतशाम शाह साहब थे,
ہر بندے نے ایفرٹ کی, میں بھی اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا تھا, لیکن کچھ چیزیں ہیں ابھی بھی یہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں نے آنے کے بعد کچھ ایسے ریسرچ ونگ ایک اپنی اسپیشل بنائی کہ چونکہ ہمارا کام تو ظاہری بات ہے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے, اور تقریباً ہر دن نئی نئی پریپوزیشن اور نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو ایک ہمارا ریسرچ ونگ ہونا چاہیے جو کہ پورے ہمارے پنجاب کے پروسیکیوٹرز ہیں وہاں پہ گروپ کی صورت میں ان کو ایجوکیٹ کرے. اسی طریقے سے ہم نے کمپلینٹ سیل بھی بنایا کہ کسی کو اگر پروسیکیوشن سے کمپلینٹ ہے, جس طریقے سے ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے لاسٹ سنڈے کو ایک میگزین میں آپ نے کالم بھی لکھا ہوا تھا, اور یہ بات میں آپ کی 100% اس حوالے سے ایکنالج کرتا ہوں کہ ابھی بھی جس چیز کو, جس ہمارے اس کو سائڈ کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ وہی ایریا ہے جس کو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی بھی چونکہ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% کریکٹ ہے, لیکن اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں ہر حوالے سے, میں کوشش خود بھی کر رہا ہوتا ہوں. اچھا, انیشیٹو کی بات ہم کر رہے تھے, جی اس میں آپ کو جو انیشیٹو لینے میں مشکلات آئی تھوڑی سی وہ بھی بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی انیشیٹو آپ نے یہاں پہ لینے ہیں ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو فنڈز بھی چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے, تو گورنمنٹ کا کوآپریشن اس حوالے سے کہاں ہے؟ کیونکہ پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتہائی اہم ہے, لیکن شاید اس پر اتنی توجہ نہیں ہے. اس میں آپ کی بات بہت ویلڈ ہے کہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن اس میں جو حالیہ کووڈ کی وجہ سے اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سے, ایک تو فنڈ کے ظاہری سی بات ہے بڑے مسائل ہیں, چونکہ 2006 میں جو گاڑیاں ملی تھی لوگوں کو آج تک بھی وہی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ ہی آفیسز ہیں, نہ ہی کوئی گھر ملتے ہیں, اور باقی بھی کافی مطلب جو بیسک ضروریات ہیں. ایون ڈیلی ہم اپنے پروسیکیوٹر سے کچھ نہ کچھ منگوا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے کیس فلو مینجمنٹ کے حوالے سے وہ بھی منگوا رہے تھے. وہ تو ہمارے پاس بیسک جو انفراسٹرکچر جو ہمارے لیپ ٹاپ اور باقی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ایک تھی انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا کہ اس کو وہ پورا کریں گے, لیکن کووڈ کی اور دوسری وجہ سے پھر بلکہ ہمارا تو بجٹ پہلے سے بھی کم ہوا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر میں بات کروں تو وہ جزا اور سزا کے تصور کے بغیر تو ممکن نہیں. بالکل بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جب سے آپ آئے ہیں جزا آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کیا دی اور سزا کیا دی ہے؟ سزا کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے اس پروسیکیوشن 2006 کے بعد ایک اسپیسیفک ایک نیا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹریٹ ایکٹ بنا. یہ ہر ڈسٹرکٹ میں جاتے, ایک ہمارا مانیٹرنگ اپنا ونگ ہے اور دوسرا انسپیکٹریٹ, یہ جاتے ہیں وہاں پہ, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی جا کے وزٹ کروں اور لوگوں کو دیکھوں, اور ان کے پروسیکیوٹوریل ورک پہ بہت سارے لوگوں کی ہم انکوائری لگاتے ہیں پروسیکیوٹوریل ورک پہ, اور ان کو بعض اوقات انکریمنٹ روکنا, سزائیں دینا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ باقی اکثر ڈپارٹمنٹ سے زیادہ یہاں پہ سزائیں دی جاتی ہیں. جن کو آپ انکوائریاں لگاتے ہیں ان کی شکایت لوگ آپ سے کرتے ہیں یا آپ خود اٹ سیلف, یعنی آپ خود دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو کیسز ہیں اس میں یہ دو طریقے, ایک تو ہمارا مانیٹرنگ ونگ دیکھتا ہے, ہم بھی خود دیکھتے ہیں, اور جو ہمارا انسپیکٹریٹ ہے جو ہمارا لائٹ ڈپارٹمنٹ ایک ہے تو وہ اس کی ریکمنڈیشنس آتی ہیں تو اس پہ ہم کرتے ہیں. جزا کیا ہے؟ جزا سچی بات ابھی تک تسلی کے علاوہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزا دیکھیں یہ آپ نے کسی کو بھی دینی ہے تو آپ نے کوئی مالی فائدہ دے کے یا اس کی کوئی پروموشن کے حوالے سے یا کوئی ایسی حوالے سے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کسی کو کہہ سکیں کہ اتنا ہم نے کسی کو آنریریم دے دیا ہے وہ ایک سال بعد وہ تھوڑا, ادروائز کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ہاں جی ان کو جزا کی صورت میں دی ہے. اچھا, کچھ تو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ایک آرٹیکل میں پن پوائنٹ کی یا آپ کو لوگ بتاتے ہوں گے, کچھ آپ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ آپ کی جو اگلی سروس ہے اس میں بینگ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں یا یہ آپ کے چیلنجز ہیں. بالکل صحیح بات. اصل میں وہ جو تھوڑا سا جوڈیشری اور پولیس یہ ہمارے دو الائڈ انسٹیٹیوشنز کہہ لیجیے, اور یہ دونوں ویل اکوپڈ ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمارے انسٹیٹیوشن کو ان کے ساتھ لنک کر دیا جائے اور ان کو بھی اکوپ کر دیا جائے ریگارڈنگ آئی ٹی, ریگارڈنگ
دوسرے ایشوز. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے یہ جو چلان کے حوالے سے ابھی بھی کچھ شکایات جو موجود ہیں, چونکہ وہاں پہ کچھ ایسا میکانزم بن جائے جو ہی پولیس سے چلان پروسیکیوشن کے پاس آئے تو آپ کو پتہ لگ جائے, سسٹم میں آ جائے, بلنک کر جائے, اور جو ہی آگے جائے تو وہ بھی پتہ لگ جائے. تو اس طریقے سے اگر ہمارے پاس اکوپمنٹ ہوں گی تو ہم اس کو اگر آئی ٹی پہ اس کو بہتر کر لیتے ہیں تو یہ مسائل. ایک بہت بڑا ایشو جو ہے جو پروسیکیوٹرز کو سامنا ہے وہ ہے کہ جی دفاتر پراپر نہیں ہے. پھر اگر انہوں نے کسی انویسٹیگیشن میں پولیس کی طرف جانا ہے تو ظاہری بات ہے گاڑیوں کا بھی یوسیج ہوگا, بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی. اگر آپ ان کو انوالو کرتے ہیں, وہ فیسلٹیز کہاں ہیں؟ وہ تو مسنگ ہے ساری. آفیسز کی بات تو بالکل درست کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آفیسز کی بہت کمی ہے. اکثر تقریباً کوئی 12 ڈسٹرکٹ میں اب ہمارے اپنے آفیسز بن گئے, لیکن وہ بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ. ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ کسی تحصیل میں ابھی ہمارا آفس بنا ہے, وہ بھی ہم پرائیویٹ یا ایک کمرہ بعض اوقات جوڈیشری ہمیں دے دیتی ہے یا 2 کمرے, تو جس میں ہم اپنے ہمارے آفسز کا. ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی پتلی سی سچویشن میں پروسیکیوٹرز اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حسن صاحب, انہی حالات میں رہ کے ہم نے بہتری کرنی ہے. آئیڈیل صورتحال تو بہت مشکل ہے, لیکن ایک بات ہے کہ اس میں تھوڑی سی بھی اگر بہتری آ جائے, تھوڑی سی بھی اب کوشش کی جائے کہ فنڈ کے حوالے سے اور تھوڑا سا ہمارے پروسیکیوٹر کو اپ لفٹ کیا جائے تو یہ بہت سارے مسائل ان کے بھی حل ہو سکتے ہیں اور پروسیکیوشن بھی اچھے انداز. اچھا, دنیا میں پروسیکیوشن میں جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستان کے جو اندر اور خاص طور پنجاب آپ کے ڈپارٹمنٹ, اس کو کیسے وہاں کے جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے اچھی چیزیں یہاں پہ لائی جا سکتی ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہمارا جو اس وقت ٹو دا ایکسٹینٹ آف پروسیکیوشن ہمارا ایک الائڈ ہے حصہ اسے کہیے کہ سی پی ڈی, یہاں پہ سینٹرل پروفیشنل, وہاں پہ مختلف قسم کی ہمیشہ اس میں ٹریننگز بھی ہوتی رہتی ہیں. باہر کے لوگ بھی آتے ہیں, وہ بھی ان کو ٹیوٹ کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے کچھ لوگ باہر بھی جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے اور وہاں کا سسٹم دیکھنے کے لیے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ گیننگ پروسیس ہوتا ہے. زندگی میں رہنا صرف ثبات نہیں ہوتا. انسان جہاں بیٹھا ہوتا ہے, شاید وہ کہتے ہیں انسان کسی حالت میں بھی مطمئن نہیں ہوتا. بہرحال آپ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب, ایک بہت بڑی سیٹ ہے آپ کو ملی, اتنی بڑی آبادی 11 کروڑ کی آبادی میں, تو ٹارگٹس یہاں ختم ہو گئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بس یہ ہو گیا کافی ہے, سیٹسفائڈ, یا کچھ اور بھی ہیں؟ ویسے میں تو اس سے پہلے بھی سیٹسفائڈ تھا. اچھا, میں اس سے پہلے بھی سیٹسفائڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ, پہلی دفعہ میں 2004 میں پنجاب بار کونسل کا ممبر بنا, پھر میں 2008 میں چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی پنجاب بنا, پھر 2009 میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل بنا, پھر فیڈرل آفیسر رہا, پھر دوبارہ ممبر بنا. اس کے بعد میں جو مطلب سمجھیے اپیکس کمیٹی ہے پاکستان کی, ججز آف دا ہائی کورٹ کی ایلیویشن کے حوالے سے, اس کمیٹی کا 2 سال ممبر رہا, پھر اینٹیسیڈنٹ کمیٹی کا ممبر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ نوازا. تو انف. کس بات پہ خوشی ملتی ہے؟ کسی کے کام آ کے, پازیٹیو بات, مطلب کسی کو جب کوئی ہیلپ کر کے, کسی کوئی خدمت کر کے خوشی ملتی ہے. اور غصہ کس بات پہ آتا؟ جو بات ایک بندہ آپ کی سمجھ ہی نہیں رہا اور بار بار آپ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر بھی وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا. ادروائز یہ کوئی بات نہیں سمجھ آتی. اور بات, ایک بندہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا آپ کو, تو اس بات تکلیف ضرور ہوتی ہے. برملا اظہار کرتے ہیں یا پھر پی جاتے ہیں؟ نہیں, کوشش کرتا ہوں اسے بتا دوں, وہیں پہ بتا دیتے ہیں. آفس میں بھی بتا دیتا ہوں, لوگوں کو میں کہہ دیتا ہوں کہ. اچھا رانا صاحب, ہم نے شروع میں بات کی ایگریشن کی, وکلا کی, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا؟ اس کو ایک تو جو ہماری وکلا کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے وہ, اور مختلف جو کامیاب لوگ ہیں ان کے سیمینار ہونے چاہیے, وکلا کو بھی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی بتانا, یہ سارے اکٹھے ہو کے بتائیں یہ پازیٹیو ایک جو رخ ہے نا وہ بھی دکھانا چاہیے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا وہ جو وکلا ہیں جو باقاعدہ محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, بالکل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, وہ بھی گریجولی وہ یرغمال ہوتے چلے جا رہے ہیں سارے اس مائنڈ سیٹ کے؟ آپ کسی حد تک یہ جو ہمارا ابھی بار کونسل کے حوالے سے اور بار ایسوسیشن کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے
سمجھیے کہ اس میں یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ وہ یرغمال بن چکے ہیں، چونکہ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن چکے ہیں. یہ ڈیسائیڈنگ، دیکھیں جہاں پہ بھی ہمارے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی 100 سے جیت رہا ہے، کوئی 200 سے جیت رہا ہے، اور ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا، تو یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن جاتے ہیں، جس وجہ سے پھر کمپرومائز کرتے ہیں ہمارے لوگ. کچھ پوائنٹ جو ہے نا، چونکہ سوشل میڈیا پہ جب آتے ہیں تو لوگ اس کوئی عزت بھی کرتے ہیں اس پروفیشن کی بڑی، لیکن پھر وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ڈیبیٹیبل ہو جاتی ہیں. اس میں عدالتوں میں جو ایک ٹارچر ہو جاتا ہے سائلین کے اوپر وکلا کی طرف سے، یا ججز کے ساتھ کچھ سلوک ایسے چیزیں سامنے آئی ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی نظر سے بھی گزرتی ہیں. ایک تو آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ایک سین ایلیمنٹ ہے اس کو بھی آگے بڑھ کے ان جو ہے اس قسم کے لوگ ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے ایگریوڈ وہی لوگ ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی جعلی لوگ ہیں، جو اوریجنل لوگ ہیں وہ اس کے ایگریوڈ ہیں، چونکہ جو بیڈ نیمز ہیں وہ تو ساری کمیونٹی کے لیے، پورے انسٹیٹیوشنز کے لیے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، آگے آنا چاہیے اور ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور جو صحیح لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آنا چاہیے. انور صاحب، کوئی کمیونٹی کو میسج دینا چاہیں، پاکستان کی عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں، گورنمنٹ کو کوئی دینا چاہیں تو جناب ضرور دیں. میں سب سے پہلے تو اپنی کمیونٹی کو یہ کہوں گا کہ یہ کریم آف دا نیشن اور بڑی انٹلیکچوئلس کہا جاتا ہے، تو اس کو ہمیں پروو کرنا ہے. ہمیں جو آج کل جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے باہر نکل کے صحیح معنی میں جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو ہماری کمیونٹی کی عزت تھی، اس پہ واپس جانا ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوگی کہ ان جو اب چیزیں آ گئی ہیں، جو کچھ لوگ ایسے آ گئے ان کو ہمیں کنڈیم کرنا ہے اور پازیٹیو لوگوں کے پیچھے چلنا ہے. پبلک کے لیے کوئی میسج؟ پبلک کے لیے، پبلک کو اپنی خاطر سوچنا چاہیے. اور ایک لاسٹ، آپ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کے لیے کوئی آپ کی ہدایت؟ پروسیکیوٹر کو میں ہمیشہ اس کو بیک اپ کرتا ہوں، اور صرف ایک بات پہ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے. ایک اس پہ جو کرپشن ہے، جو بدنامی بنتی ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. ادروائز ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو پریشانی ہیں، ان میں ہمیشہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. اب بھی دوبارہ بھی ہر وقت میں ان کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ساتھ رہوں گا. لیکن ان کو بھی اپنا رول پازیٹیو انداز میں پلے کرنا چاہیے. یہ مطلب جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، سال کا اینڈ ہے، نیا سال آنے والا ہے، تو نئے سال کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے، اور کرونا کے اوپر کس طرح دیکھتے ہیں آپ چیزوں کو؟ کرونا کے حوالے سے اب دیکھا جائے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ہم پروسیکیوشن کے حوالے سے، چونکہ ہماری ورکنگ جو ساری ہوتی ہے کورٹس کے ساتھ ہوتی ہے، تو پیک کے دنوں میں بھی ہماری کورٹس کام کرتی رہی ہیں اور پروسیکیوٹر بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے. اسی طریقے سے اب بھی تقریباً جو اینڈ پہ چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ارجنٹ پہ سے جو کام ہو رہے تھے، اب بھی ہمارے پروسیکیوٹر صاحبان کام کر رہے ہیں. اور پہلے بھی کووڈ کے دنوں میں بھی چاہے جتنا پیک تھا کورٹس کھلی رہیں اور پروسیکیوٹر بھی پیش ہوتے رہے. اب بھی انشاءاللہ. نئے سال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نئے سال کو بڑی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے، اس قوم کے لیے بہترین پیدا کرے، اور اس کرونا جیسی جو موذی مرض ہے، وبا ہے، اس سے بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ خاص عنایت کی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، نیبرز کو دیکھ لیں، تو وہاں پہ بہت افیکٹیز کا اور ڈیتھ ریٹس بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص عنایت کی. اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت جاری رہے گی، اور انشاءاللہ جو ہے نا قوم کرونا پہ بھی ایس او پیز پہ اور باقی معاملات کر کے انشاءاللہ. جی ناظرین، جیسے رانا صاحب نے بات کی، رانا عارف کمال نون صاحب اس وقت پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، جن کی باتیں آپ نے سنی، انہوں نے اسی امید کا اظہار کیا کہ نیا سال بھی ہمارے لیے اچھا ہوگا. اللہ کی رحمتیں جو ہیں جس طرح ہم پر رہی ہیں انشاءاللہ آگے بھی چلیں گی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آپ رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے اور لے کے چلے. اپنے پروگرام کا جو ہے ہم اس وقت جو ہے اس کی اینڈنگ کرتے ہیں. السلام علیکم.